बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है और हम 12वीं क्लास के सबक नंबर 11 की तमरीन यानी मश्क हल करने जा रहे हैं। सबक का नाम आप देख रहे हैं कि आज़मास्त के बरमास्त, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे, दरसे याज़दाहुम है। सवाल नंबर 1 है, उक़ाब दर जुस्तजू ये छह चीज परवाज करद। उक़ाब ने दर जुस्तजू ये छह चीज यानी किस चीज की जुस्तजू में तलाश में परवाज की। उक़ाब ने किस चीज की तलाश में परवाज की? तो जवाब एक लफ्जी है, खुराक की, ग़ज़ा की, खुराक की तलाश में उसने परवाज की। उक़ाब दर जुस्तजू ये तो में परवाज करद। सवाल नंबर 2 है, चुन बे शहपरश निगाह कर चे गोफ्त। चुन का माना है जब, बेशहपरश उसने अपने बड़े परों पर निगाह की, चे गोफ्त तो उसने क्या कहा। तो उसने अपने आप से, अगर आपको याद है, आपने सबक ध्यान से सुना है, तो उक़ाब ने अपने आप से ये कहा था कि आज जमीन पर जो कुछ है वो सब हमारे पर के नीचे है। इमरूज हमें रूए जमीन जीरे परे मास्त। ये था सवाल नंबर 2 का जवाब। आते हैं सवाल नंबर 3 की जानब। तीर अंदाज सख्त कमानी चे करद, यानी सख्त कमान वाले तीर अंदाज ने क्या किया। तो उसने एक तीर जो है वो उक़ाब को दे मारा था। ठीक है, तो तीर अंदाज सख्त कमानी, एक तीर रूए पर उक़ाब ज़द। सवाल नंबर 4 है, वक्ती उक़ाब तीर खुर्द। वक्ती यानी जब, उक़ाब को तीर खुर्द तीर लगा, चिशुद तो क्या हुआ। जब उसे तीर लगा तो वो जमीन पर आ गिरा था, मट्टी के ऊपर, और मछली की तरह उसने तड़पना शुरू किया और अपने दाएं और बाएं पर को फड़फड़ाया या मारा था। तो ये इसका जवाब था जो हम ऑलरेडी सबक के अंदर पढ़ चुके हैं कि वक्ती उक़ाब तीर खुर्द रूए जमीन उफ्ताद व रूए खाक गलतीद। आखिरी सवाल है यहाँ पर, सवाल नंबर 5। उक़ाब हंगामे मर्ग चे गुफ्त। उक़ाब ने हंगामे मर्ग, मौत के वक्त, चे गुफ्त क्या कहा। तो अगर आपको याद है तो उसने कहा था, फिज़के नालिम, यानी हम किस पर रोएं, किसकी शिकायत करें, किसका गिला करें, जैसा करोगे वैसा भरोगे, आज़मास्त के बरमास्त, यानी आज ये जो कुछ हो रहा है ये मेरे अपने ही अमल का नतीजा है। इसके बाद आते हैं तमरीन के हल की जानिब। सवाल नंबर 1 है, मुंदरजा झैल अल्फाज जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। रोजी, परोबाल, मीबीनम, परवाज, अयान। ये 5 अल्फाज हैं जिनको कहा गया है कि आप जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला लफ्ज है रोजी या रोजी। आप उर्दू लहजे में, अगर अपने लहजे में पढ़ें तो रोजी यानी एक रोज। रोजी माँ बराए गर्दश बे पार्क रफ्तीन, एक दिन हम सैर के लिए पार्क गए। दूसरा लफ्ज है परोबाल, परिंदा बेवसीले ये परोबाल परवाज मिकोनंद। ये परिंदे जो है वो अपने परों के जरिए से, उनके वसीले से परवाज करते हैं। तीसरा लफ्ज है मी बीनम, मन हर रोज पूरा दर दानिश कदा मी बीनम, मैं हर रोज यानी हर दिन पूरा उसको दर दानिश कदा यानी कॉलेज में मी बीनम देखता हूँ। चौथा लफ्ज है परवाज, उक़ाब खैली बुलंदतर परवाज मी कुनद। उक़ाब जो है वो बहुत ऊंचा यानी बहुत ज्यादा ऊंचा, यानी खैली बुलंदतर, खैली यानी बहुत, बुलंदतर ज्यादा ऊंचा, परवाज मी कुनद परवाज करता है यानी उड़ता है। अयान चीजी के अयान est चे हाजत बे बयान। अयान का माना होता है वाजे, वो चीज जो कि वाजे है, बिल्कुल रोशन है, उसके बयान करने की जरूरत
نہیں رہتی۔ سوال نمبر 2 ہے تشبیہ کیا ہوتی ہے؟ اس سبق میں دی جانے والی تشبیہ کی وضاحت کیجیے۔ جواب ہے تشبیہ کے لفظی معنی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا ہے، یعنی ایک شے کو ہم دوسری شے کی مانند قرار دیتے ہیں۔ جیسے مثلا ماں اپنے بیٹے کے بارے میں کہتی ہے اس کا نام لے کے کہ علی جو ہے وہ چاند کی مانند خوبصورت ہے، تو علی کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی ایک شے کو دوسری شے کی مانند قرار دینے کو تشبیہ کہتے ہیں۔ علم بیان کی روح سے جب ایک چیز کو کسی مشترک خصوصیت کی بنیاد پر دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ مثلا محبوب من مانند گل است، میرا محبوب پھول کی مانند ہے، تو محبوب کو پھول کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ مشبہ، مشبہ بہ، حروف تشبیہ، وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ، یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ تشبیہ کے ارکان ہیں۔ ٹھیک ہے کہ پہلا لفظ جیسا کہ محبوب تھا تو محبوب مشبہ ہے، یعنی پہلا لفظ کی جس کو تشبیہ دی گئی ہے، اور دوسرا لفظ ہے گل، یعنی جس سے تشبیہ دی گئی ہے وہ پھول ہے گل، اس کو مشبہ بے کہتے ہیں۔ اور بیچ میں ایک لفظ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مانند ایک لفظ استعمال ہوا، یہ حرف تشبیہ ہے، حروف تشبیہ میں سے ہے۔ اور وجہ تشبیہ یعنی تشبیہ دینے کی وجہ کیا تھی، تو پھول بھی خوبصورت ہوتا ہے، محبوب بھی خوبصورت ہوتا ہے، تو یہ دونوں میں خوبصورتی جو ہے وہ مشترک وجہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور غرض تشبیہ کیا ہے؟ غرض یہ ہے یعنی مقصد یہ ہے کہ محبوب کو خوبصورت ظاہر کرنا۔ ٹھیک ہے، اس سبق میں ایک تشبیہ موجود ہے جو یہ ہے کہ برخاک بھی افتاد و بغلطی چماہی، تو یہاں پر یہ تھا کہ وہ خاک پر گرا اور مچھلی کی طرح تڑپا، تو مچھلی کی طرح تڑپنا جو ہے یعنی اس عقاب کا تڑپنا مچھلی کی طرح تڑپنا تھا، تو یہ در واقع تشبیہ ہے۔ تو تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں، ایک شے کو دوسری شے کی مانند قرار دینے کو تشبیہ کہا جاتا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ اس سے آپ یاد کریں گے، پچھلے اسباق میں بھی ہم یہ چیز پڑھ چکے ہیں۔ آگے آ رہا ہے اس مصرع میں عقاب کے گر کر تڑپنے کو مچھلی کے پانی سے باہر تڑپنے کے عمل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سوال نمبر 3، درجہ ذیل افعال کو منفی بھی بنائیے اور سوالیہ بھی۔ خاص، گفت، بیفتاد، بگشاد، بنالین۔ اب ان کو منفی بنانا ہے تو ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ کچھ الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے پہلا دوسرا ہے، یہ پہلے 2 جو الفاظ ہیں ان کے ساتھ بے نہیں لگا ہوا، اگلے 3 کے ساتھ بے لگا ہوا ہے، تو منفی بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ان کے شروع میں آپ نون لگا دیں تو یہ منفی بن جاتے ہیں، اور جن میں بے ہے ان کی بے ہٹا کے وہاں پہ نون لگانا ہے۔ تو خاص سے نہ خاص، گفت نہ گفت، اور بے افتاد کی بے کو ہم نون میں بدلیں گے نہ افتاد، اور بے گشاد کو بے نون میں بدل کر نہ گشاد، بے نالین کی بے کو نون میں بدلا تو نہ نالین، تو اس طرح سے یہ منفی بن گئے۔ ٹھیک ہے، اور سوالیہ بنانے کے لیے یہ تھا کہ آپ ان کے شروع میں آیا کا لفظ لگا دیں۔ آیا کا معنی ہوتا ہے کیا، جس انگلش میں آپ وٹ کہتے ہیں۔ آیا خاص، آیا گفت، آیا افتاد، اصل میں بھی افتاد جو ہے وہ لفظ اصل افتاد ہے، آیا افتاد، آیا بے گشاد اور آیا بے نالین۔ ٹھیک ہے، تو آیا کا لفظ لگنے سے یہ سوالیہ بن گیا تھا۔ آخر میں ہم آتے ہیں معروضی سوالات کی طرف، جو کہ آپ کی اس مشق کا آخری حصہ ہے۔ کثیر الانتخاباتی سوالات ہیں، وہی کہ ہر سوال کے 4 جز ہیں، الف، بے اور جیم، دال۔
تو ان میں سے ایک جز درست ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ درست پر ٹک کا نشان لگانا ہے، اور فائنل ایگزام میں ہم یہ کرتے ہیں کہ 4 دائروں میں سے ایک دائرہ فل کرتے ہیں، بھرتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے ناصر خسرو کا اصل نام تھا. تو ہم یہ اپنے پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں. ناصر خسرو کا تعارف میں نے آپ کو انتہائی وضاحت کے ساتھ پڑھایا تھا. اگر آپ کو اس کی وہی جو اہم باتیں ہیں وہ یاد ہیں تو آپ کے لیے ذرا سا بھی یہ مشکل نہیں ہے اس کا جواب دیتے ہوئے. تو اس کا جواب ہے دال جز حکیم ابو معین. سوال نمبر 2 ہے 1003 عیسوی کس ایرانی شاعر کا سال پیدائش ہے؟ تو جواب ہے بے جز ناصر خسرو کا. سوال نمبر 3 ہے ناصر خسرو نے جب سرکاری ملازمت چھوڑی اس کی عمر کیا تھی؟ تو یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں الف جز. اس کا جواب ہے 40 برس. اس کے بعد آتے ہیں سوال نمبر 4 ناصر خسرو نے کتنی بار حج کیا؟ تو اس کا جواب ہے بے جز 4 مرتبہ. سوال نمبر 5 ہے سعادت نامہ کس ایرانی شاعر کی مثنوی ہے؟ تو جواب ہے جیم جز ناصر خسرو کی. وہاں پر ہم نے سعادت نامہ کے علاوہ روشنائی نامہ کا بھی نام پڑھا تھا جو کہ ناصر خسرو کی مثنوی تھی، اور اس کے علاوہ ان کی کچھ نثری کتابیں وہ بھی ہم نے ان کے بھی نام پڑھے تھے، جیسے وجہ دین، جامع الحکمتین، سفر نامہ. تو یہ سفر نامہ جو ہے بہت زیادہ مشہور ہے، سفر نامہ ناصر خسرو. اکثر اس کے بارے میں بھی سوال آ جاتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ اپنی اس مشق کے اندر وہ سوالات کے جن کے جوابات تھوڑے سے مشکل ہیں، فارسی میں ہیں، ان کو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنی رجسٹر یا کاپی کے اوپر باقاعدہ پینسل سے لکھ کے اس کی پوری مشق کریں گے اور لکھ کر یاد کرنے کی کوشش کریں گے. والسلام علیکم. خدا حافظ.